बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त के देखने वाले जानते हैं कि हम हर वॉक ऑफ लाइफ की जो अहम शख्सियात हैं उनको मदऊ करते हैं अपने शो में, और जो उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, जो उनकी कामयाबियाँ हैं, जो नाकामियाँ हैं, जो स्ट्रगल है, उससे कुछ ना कुछ हम सभी सीखने की कोशिश करते हैं। आज की जो मेरी मेहमान शख्सियत है, मैं उन्हें बुलाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे नौजवानों को आज का प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए। आज का प्रोग्राम जो है वो आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान के हर उस फ़र्द के नाम है, हर उस नौजवान के नाम है, और हर वो नौजवान आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख सकता है, जिसकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपनी सलाहियतों का इजहार करना चाहता है, और उसे लगता ये है कि शायद वो निस्बतन एक छोटे शहर में रहता है, शायद उसके पास वो वसाइल दस्तयाब नहीं है जो किसी बहुत ज़्यादा खाती पीती फैमिली के पास होते हैं, जो किसी बड़े शहर में रहने वाले साहिब सरवत लोगों के पास होते हैं। उस नौजवान को आज का ये प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए कि, और निस्बतन माली हवाले से को बहुत ज़्यादा आसूदगी नहीं भी है, तब भी आप जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं अपनी मेहनत से। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, न सिर्फ कामयाब ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, बल्कि आप ऐसे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं जिसकी बेशतर मुआशरा जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करता हो, ताज़ीम करता हो, और इसके साथ साथ आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों के साथ साथ आप 30 के करीब बहुत अहम किताबें तख्लीक कर सकते हैं। आप ऐसे समाजी कामों में अपना वक्त जो है वो दे सकते हैं कि जिसकी दाद जो है वो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जो हैं, जिनमें हसन निसार साहब हों, मुजीबर रहमान शामी साहब हों, दीगर अहम लोग हों, जिसकी गवाही वो भी देते हैं और जिसका जिक्र वो भी करते हों, इतनी इस पाए का आप समाजी काम जो है वो कर सकते हैं। ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं जिनकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब हैं, क्योंकि ऐसी ही शख्सियत जो है वो आज अपनी कहानी हमें सुनाने आएंगे हमारे पास। और इस कहानी में हाइज़ एंड लोज़ क्या हैं, इस कहानी में मायूसियाँ कब थीं, नाकामियाँ कब थीं, स्ट्रगल किस नौइयत की थी, इस सब पर हम उनसे बात करेंगे, इनकी जर्नी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब। वेलकम टू द शो आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग। तशरीफ रखिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने वक्त निकाला। आपका शुक्रिया जी, आप लोगों ने बुलाया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा लग रहा है आपके पास आके, आपसे मिल के। आपसे खुशबू आती है सरगोदा की मिट्टी की। हाँ, यस। और सरगोदा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हम्बल बैकग्राउंड, वालिद साहब स्कूल टीचर, 8 बहन भाई, और वहाँ से उठ के अल्हम्दुलिल्लाह फिर सफ़र एफएससी में टॉप पोजीशन, बोर्ड में पोजीशन, एशिया के अजीम जो मेडिकल का अदारा है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, वहाँ से एमबीबीएस। और एमबीबीएस के शुरू से ही ये तय कर लिया था कि जो मेडिकल के प्रोफेशन को जो ना ये इसके वो जो रोज़ी रोटी का वसीला नहीं बनाना, ये फ्री देखना है, पेशेंट्स को फ्री देखना है। उसी दौर में कई के हॉस्टलों में रहते थे तो सीएसएस का बड़ा शोर हुआ था, लोग सीएसएस कर रहे थे, बहुत ही आते थे, डॉक्टर्स भी कर रहे थे, इंजीनियर भी कर रहे थे। सीएसएस का एग्ज़ाम दिया और कस्टम में सिलेक्शन हो गई। तो कस्टम में सिलेक्शन हुई तो वालिद साहब ने बुला के कहा, सरगोदा जब मैं गया तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें हलाल खिलाया है और मैं चाहूँगा कि तुम हलाल ही खाओ, मुझे तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे कस्टम में आने की मुझे कोई वो नहीं है कि बस मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि पाकिस्तान के लोगों की तुमने खिदमत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बातों को मैंने उसी दिन से पल्ले बांधा और उस वक़्त से लेके आज तक
پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر کے، بے قصوں کی، بے نواؤں کی اور بے آسرا لوگوں کی اللہ نے توفیق دی ایز اے ڈاکٹر بھی، اور جہاں جہاں کسٹم میں نوکری کی، چیف کلیکٹر کسٹم کے عہدے تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد وفاقی ٹیکس مہتسب لوگوں تو اب ذمہ داری ہے نا آپ کے پاس؟ جی، وفاقی ٹیکس مہتسب کا عہدہ جو ہے یہ برابر ہے سپریم کورٹ کے جج سپریم کورٹ کے جج کے، ہاں، تو وہ الحمدللہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مجھے ہٹا کوئی نہیں سکتا، ہٹا کوئی نہیں سکتا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل بڑا الحمدللہ ٹیکس پیئر کو جو دیکھیں، میرا پہلے دن سے یہی تھا کہ مجھے جب صادر عارف علوی صاحب کے ساتھ میں نے حلف اٹھایا تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب 3 ملین سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں اور شکایات کی تعداد صرف 2-2.5 ہزار ہے، آپ کو شاہ صاحب یہ جان کے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اس سال 2025 میں 2024 میں جب میں نے صدر آصف علی زرداری صاحب کو رپورٹ پیش کی تو 13,000 کمپلینٹس تھی، اس سال جو جولائی تک جو کمپلینٹس کی تعداد ہے 22,000 ہو چکی ہے، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اعتماد بڑا ہے، یہاں سے ریلیف ملے گا، جی لوگوں کو پتہ ہے نا کہ یہاں سے ریلیف ملے گا، لوگ اپیلیٹ ٹریبیونل کو چھوڑ کے، ہائی کورٹ کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو میرے فیصلے ہوتے ہیں فیڈرل ٹیکس مہتسب کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل صرف صدر پاکستان کو کی جا سکتی ہے، تو الحمدللہ ہمارے فیصلوں کے خلاف جو اپیلیں صدر پاکستان کے پاس کی گئیں 98% جو ہے نا میرے فیصلوں کو ہی انہوں نے اپ ہولڈ کیا۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے انصاف کا جو نظام ہے کہ اس میں یہ ہے کہ دادا سے کیس شروع ہوتا ہے، پوتے تک جاتا ہے، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا، ہم زیادہ سے زیادہ 30 دنوں میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ? हाँ हाँ मैं साना साहब मैं फाइलर हूँ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਰਸ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? وہ مختلف مقدار میں لگتا ہے جی، مختلف شرح میں۔ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ? وہ آج کل جڑا ہے نا آئس کریم والا تے ٹیکس فری ہے۔ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਕਾਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬਸ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਿਉਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? وہ تو تسی کام کر رہے ہو نا پیسوں واسطے۔ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ। نہیں اسی ٹیکس جڑے فنکاراں تے جڑا ٹیکس لگا سی نا جی سر، وہ اسی ختم کروا دیتا ہے، سر جنہاں کو ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। وہ پہنچا دینے ہیں جی، ਸਰ ਕੋਈ ਡਾਲਾ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਚਕਵਾਵਾਂ? نہیں ویسے ہی آرڈر دی صورت پہنچاواں گے۔ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ کو 2600 ਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਉਹ। ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। نہیں رکھ دیندے نے پیسے، پیسے لگنے نے نا، پیسے دے کے ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ اس طرح نہیں، ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ نہیں ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। نہیں بلکہ وہ ڈبل چارج کر دینے۔ اچھا جی، ویسے پیسے سے آپ کو بہت زیادہ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ رغبت نہیں رہی نا؟ الحمدللہ ہمارا ہاسپٹل ہے جی ہاں، اور وہاں فری علاج ہوتا ہے، میں صبح سے شام تک دفتر میں کام کرنا اور مغرب سے عشاء روزانہ مریضوں کو دیکھنا، اور بس یہی روٹین آج تک۔ بلکہ وفاقی ٹیکس مہتسب کا جب میں نے چارج لیا تو وہاں موبائل ہاسپٹل بھی ہے ہمارا اور ڈیلی دسترخوان ہوتا ہے ہمارا، ادھر لاہور میں بھی 2 جگہ ہمارا ڈیلی دسترخوان، ایک گلبرگ میں ہے، ایک علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے۔ تو وہ میلوڈی میں مریض وہ مزدور رہتے تھے کافی تعداد میں، تو وہاں جا کے میں نے حلف لینے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ وہاں جا کے کیمپ لگایا، ان لوگوں کو کھانا کھلایا اور ان کو 100 مریضوں کو دیکھا، تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کووڈ کے دنوں میں میرا علاج تو آپ نے کیا تھا؟ جی جی، کووڈ کے لیے ہم نے بنایا تھا شربت، ہلدی، اولیو آئل اور شہد ملا کے، اور وہ ماشاءاللہ اس لاکھوں بوتلیں اس شربت کی بنا کے ہم نے پورے ملک میں تقسیم کی، اور فری دی تھی وہ؟ فری سارا الحمدللہ۔
ہمارا ماشاءاللہ اس وقت جو ہے اسلام آباد میں 2 جگہ ہمارے ہاسپٹل ہیں, علامہ اقبال ٹاؤن میں یہاں ہے, اور پورے ملک میں ہماری 40 کے قریب ڈسپینسریز ہیں. اور پھر سوشل ورک کے لحاظ سے دیکھیں تو تھر پارکر میں جہاں پانی کی بوند کو لوگ ترستے ہیں, انسان بھی جانور بھی, ہم گزشتہ 12 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں اور 2500 میٹھے پانی کے کنویں بنوائے ہیں ہم نے. ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے شہر میں رہتا ہے, ایک اگین مڈل کلاس اور لوور مڈل کے بیچ کا ایک وہ ہے, تو بہت سارے خواب ہوتے ہیں گاڑیوں کے, بڑے گھروں کے, یا بہتر مادی چیزوں کے, لائف سٹائل کے نا, اور پھر اس کے بعد آپ بیوروکریسی میں آپ آ جاتے ہیں جس میں جائز طریقے سے بھی ایک مناسب تنخواہ ہے. کسٹم کو اور ایج ہوتا ہے, ان کے پاس گاڑیاں واڑیاں بھی بڑی بڑی اچھی جو ہے نا وہ نسبتاً آ جاتی ہیں کمپیریٹیولی دوسرے محکموں کی نسبت, اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں, جائز آف کورس میں بات کر رہا ہوں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مستقل پوری جرنی چونکہ ہم نے دیکھی, جن گھروں میں آپ رہے وہاں ہمیشہ کسی خوشی غمی میں ملاقات ہوتی رہی, جو گاڑیاں آپ کے زیر استعمال رہیں وہ ہمیشہ ہم نے ساری زندگی دیکھا, اور وہ سارا وقت جو آپ اپنی نوکری کے علاوہ اپنے لیے پیسہ کمانے کے لیے, اضافی پیسے کے لیے خرچ کر سکتے تھے, وہ سارا وقت جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو دیا, اس کی فلاح کے لیے استعمال کیا. طرز فکر کیا ہے, سوچتے کیا ہیں آپ, اور اس سے سوچ کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی, مجھے تو سب سے بڑی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مبارک حدیث ہے, خیر الناس من ینفع الناس, بس تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر, انسانوں کے لیے. تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ والد صاحب نے بھی یہی سبق دیا تھا. مگر آصف بھائی ہمارے یہاں لوگ رچتے نہیں ہیں, اور پھر اور بڑی گاڑیاں اور بڑے گھر, پھر فارم ہاؤسز, پھر فورن ٹرپس میں جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھئی اب اس کلاس میں نہیں تو اس کلاس میں سفر کرنا ہے, پھر بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں, پھر بڑی بڑی مہنگی گھڑیاں, اور پھر یہ سب کچھ, وہ اس کی آپ کو کبھی تمنا نہیں رہی؟ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ذہن میں آیا, جو دل کیا, جو دل میں بات آئی, اللہ نے پوری کر دی. بچے ماشاءاللہ ہو گئے, 2 بچے ڈاکٹر بن گئے, ایک بیٹی برسٹل پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے, اور بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں. گھر نہیں تھا, گھر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کسٹم سے ریٹائر ہونے والا تھا تو بیٹا جو ڈینٹسٹ ہے, ڈاکٹر, تو وہ ادھر آیا ہوا تھا. تو ایک رات ہاسٹل میں میس میں رہتا تھا, تو میں چیف کلیکٹر کسٹم تھا, تو مجھے رات کو جگانے نے کہتا بابا ایک بات آپ سے کرنی. میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے, خیریت ہے؟ تو اب تو میں سو رہا ہوں, مجھے سونے دو, مجھے صبح اٹھنا بھی ہے. تو کہتا نہیں امپورٹنٹ بات ہے. تو کہنے لگا کہ بابا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 7-8 مہینے بعد جو ہے آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے, نہ ہمارے پاس اپنا گھر ہے, نہ اپنی گاڑی ہے, تو کیسے گزارا ہوگا؟ میں تو ابھی ڈاکٹر میں دوسرے سال میں ہوں. تو میں نے اسے ایک دم, میں بھی ہل تو گیا تو کہ بات تو صحیح کر رہا ہے. تو مگر میں نے اسے کہا کہ بیٹا فکر نہ کرو, جس اللہ نے آج تک سب کچھ کیا ہے نا, آپ اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہو, آپ کی بہن ڈاکٹر بن چکی ہے, تو وہ اللہ آگے بھی انشاءاللہ ساتھ دے گا. تو اس کے 2 مہینے بعد پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آ گیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا فیڈرل ٹیکس آف برڈز میں لگانا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ کی مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں نا کہ مطلب ہے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا, کبھی یہ نہیں کہ فلاں کے پاس گھر ہے, فلاں کے پاس گاڑیاں ہیں, اور کبھی کوئی اٹریکٹ کیا ہی نہیں. ہم ہمیشہ چونکہ دیکھتے رہے نا, اس گھر کو بھی دیکھتے رہے, جو گاڑیاں آپ کے زیر استعمال رہیں اس کو بھی دیکھتے رہے, جو لباس آپ کے زیر استعمال, چونکہ اور بہت سارے لوگ آپ کو بہت ساری اور حیثیتوں سے جانتے ہیں. میں چونکہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ روٹس تک سے جانتا ہوں نا, مجھے تو بالکل سرگودا, میں نے بتایا نا کہ اس چوک میں ہم کھیلتے تھے, جس چوک سے ناصر نکل کے آتا تھا اس گھر سے, اور وہی ہم کھیلا کرتے تھے. تو یہ جو دنیا کی اٹریکشن ہے, جب آدمی نکلتا ہے چھوٹے شہروں سے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں نا, اور جائز طریقے سے. آپ کی یہی پریکٹس سے آپ پیسہ بھی بہت سارا بنا سکتے تھے, انہی کتابوں سے بھی آپ بہت پیسہ بنا سکتے تھے. جو سوشل ورک ہے اس کو بھی آپ اس سے بھی جائز جو ہے وہ آپ اپنا وہ رکھ سکتے تھے, مگر اس طرف نہیں گئے. تو دنیا نے بالکل اس طرح سے دیکھیں وہ قناعت اللہ نے دی تھی نا, بس ایک والدہ بھی یہی قناعت پسند, ماشاءاللہ والدہ صاحب میرا صاحبہ جو ہیں اس وقت 90 ایئرز کی ہیں, تو میرے پاس اسلام آباد میں رہ رہی ہیں. والد سے بھی یہی سبق سیکھا, اور کبھی بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ذہن میں آیا, جو دل کیا, جو دل میں بات آئی, اللہ نے پوری کر دی. ڈاکٹر صاحب ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟ ਸਕਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ CSS ਕਰਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਗਰ CSS ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਦਬੰਗ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਇੰਨੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 버ਗਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈ ਜਾਣੇ ਸਨ। नाज़रीन स्टे विद अस, बड़ी अहम गुफ्तगू है और बहुत ही अहम शख्सियत से है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर उस तो पहले मैं एक गल करना चाह रहे हैं जनाब। डॉक्टर साहब ने। जी जी डॉक्टर साहब ख्याम सलमा सरगोदे हाँ जी। समोसे खाते ने हाँ जी खाते ने की दौर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ हाँ, ਫਿਲਮਾਂ की ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ फिल्मां भी देखी हैं, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੌਰ ਦੀਆਂ फिल्म भी देखते सी तो वक्फे च नमाज भी बाजमात जाके पढ़ते ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? नहीं कमीज तो नहीं लांदा सी, वो ऐसे ही ले आंदा सी जाके। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। डॉक्टर साहब, जिस ज़माने की बात हो रही है और क़याम सिनेमा की बात हो रही है, उस ज़माने में जब आप फिल्म्स देखते थे तो कोई ख़ास एक वाक़या या कुछ? जी बिल्कुल, कोई ख़ास बात तो याद नहीं है, बस यही है कि वो एक मेरे दोस्त हुआ करते, बल्कि हैं भी, अब भी सरगोदा जाता हूँ तो उससे ज़रूर मिलता हूँ, ख्वाजा उमर फारूक। वही बस टिकट खींच खूंच के ले आया करते थे, तो हम मिल के दोनों फिल्म देखा करते। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। वो क्या देता है ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੈ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ? फिल्म एंजॉय करने वास्ते जा देखी थी। गुड और ये जॉब। जो सारे सिनेमाज थे ना, रेक्स था, ख़याम रेक्स, था, ख़याम। ये भी बड़ी उम्दा और साफ सुथरी अच्छी फिल्में लगती थी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਲ। नहीं समोसे खा के प्लेट साइड पे रख। Excited। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਸਨ। हाँ चलदियां देखी हैं ना। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉੱਚੀ ਸਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? एक काम वो ख्वाजा उमर फारूक ही करता है। आसिफ साहब, जिस ज़माने में क़याम सिनेमा में मूवीज़ देखा करते थे तो कोई ऐसी फिल्म जो आज तक याद रह गई हो आपको? नाम नहीं ले सकते सरेआम। इतनी शानदार फिल्में बनती थी, उनमें क्यों नाम नहीं ले सकते? अरे बंदा मियाँ वाली था अंदर, शाह जी ने कहते आप बताएं ना। यार क्यों नहीं डर लगा? नहीं ऐसा नहीं है। वो मतलब उसमें इतनी शानदार फिल्में लगती थी कि, और बता रहे हैं कि भी हम देखते थे, तो उसमें नाम न लेने लगे। डॉक्टर साहब दसो केड़ी फिल्म देखी तुहानू पसंदीदा? फिल्म दिल लगी जी। और बहारो फूल बरसाओ याद है। दिल लगी हीरोइन पता नहीं, इन्ना नहीं याद हो, नहीं डॉक्टर बहुत पुराना। ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। नहीं मैंने कुछ याद नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰੇ ਆਂ ਬੇਗਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। वैसे बेगम साहब से डरते हैं आप? हाँ आसिफ भाई आप भी? जी 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 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो वक्त गुजर रहा है। आसिफ भाई जब डर के रहेगा आदमी तो अच्छे ही डर वो मेरे तमाम कामों में मेरी सपोर्टर हैं। वो हमेशा ये केयर एंड वेलफेयर के कामों में, ठीक है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी जब भी मौका मिला है वो मेरे साथ होती हैं, वो मेरे साथ देती हैं। और वेलफेयर के कामों में जब सैलाब ज़दगान हो या ज़लज़ला ज़दगान हो, उनकी खिदमत में वो अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना चलती हैं। उन्होंने कभी मेरे काम पे कभी इस बात पे एतराज़ नहीं किया कि सुबह से शाम तक दफ्तर और फिर शाम से इशा तक जो है मरीज़ों को देखना और फ्री देखना। तो ये बल्कि जब किसी नौयत की कोई फीस लेनी नहीं लेते आप? कभी नहीं जी, मैंने लाखों लोगों को चेक किया होगा मगर 1 रुपया नहीं फीस का लिया। किसी नौयत को कोई बेनिफिट? कोई बेनिफिट, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट? कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। 35 साल हो गए हैं मरीजों का फ्री इलाज करते हुए।
یہ فرمائیے کہ آپ سسٹم کا حصہ رہے, جی ایک ایسے سسٹم کا حصہ رہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے, لوگ دنیاوی مالی لحاظ سے ترقی کرنا چاہیں, مگر اس ترقی کے لیے کوئی سب نہیں اگین, مگر ایک کثیر تعداد جو ہے وہ نہ رشتے دیکھتی ہے, نہ قانون دیکھتی ہے, نہ اخلاقیات دیکھتی ہے, اور ہر چیز کو پھلانگتے ہوئے, رگیدتے ہوئے, رونتے ہوئے فیکٹریاں لگانا چاہتی ہے, پلازاز بنانا چاہتی ہے, پلاٹس حاصل کرنا چاہتی ہے. ایک دنیا کی دوڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اسی کے اندر آپ بھی رہے, اسی آپ اس کا حصہ رہے, اسی فرٹرنیٹی کا حصہ رہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے نہیں بھی ہیں, اور پھر ارد گرد وہی آپ کو نظر بھی آتا ہے. کہیں آپ اسی عہدے پہ ہیں, اسی گریڈ میں ہیں, اور آپ کے پاس خاص وقت پہ گھر آیا, اس سے پہلے نہیں تھا, گاڑی ایک مناسب تھی, مگر آپ سے 2 گریڈ نیچے کے جو لوگ ہیں ان کے پاس مالی لحاظ سے زیادہ ہے, بچوں کے بھی, تو وہ کبھی کمپیریزن نہیں کرتے. کبھی کمپیریزن نہیں ہوا, کبھی مطلب ہے فیل نہیں ہوا نا, وہ نہ مجھے فیل ہوا, نہ میری وائف کو فیل ہوا, نہ بچوں کو فیل ہوا. اور بچوں کو جو الحمدللہ بہتر سے بہتر دیا, اور کبھی یہ دیکھ کے چکا چون دیکھ کے, اور میں نے پہلے دن سے ہی بتا دیا تھا کہ ایک راہ متعین کر لی تھی, خود بھی اور اہلیہ کو بھی بتا دیا کہ یہ راہ متعین ہے, یہ ریسورسز ہیں, یہ جائز آمدنی ہے, اسی میں گزارا کرنا ہے. ایک ایسے معاشرے میں جس میں کامیابی کا تصور صرف اور صرف, اگین اب تو میں نے پہلے کثیر کا لفظ استعمال کیا, اب بیشتر سے بھی زیادہ اگر آپ پرسنٹیج آپ نکالیں تو ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ 80% سے زیادہ کامیابی کا تصور اس معاشرے میں صرف اور صرف دنیاوی کامیابی رہ گئی ہے. اور ایک ایسی ریس جو, یعنی کہ آپ اندازہ کریں آصف بھائی, جس میں یہ فخر یہ ہو, جس کے محاورے جس معاشرے کے یہ ہوں کہ 7 نسلاں بہ کے کھان گیاں, اتنا جوڑن اتنا خواہش اور طلب سانو ہو گئی ہے نا, تو اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ دیکھیں اللہ نے مجھے تو اس کنٹینٹمنٹ میں وہ عزت دی ہے نا جو بڑے بڑے جگادری افسروں کو نہیں ملی. ایف بی آر میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے, بڑے بڑے انہوں نے پیسہ خوب کمایا ہوگا, مگر جو اللہ نے مجھے عزت دی, جو اللہ نے مجھے پوسٹ دی, اور جس اللہ نے مجھے شعور دیا اور مجھے کامیابیاں دیں, اور جس پوسٹ پہ رہ کے میں نے کنٹریبیوٹ کیا, یہ خواب ہی دیکھتے مر گئے. یعنی اس وقت جب میں نے پہلے دن ایف ٹی او کا چارج لیا تھا تو میرے 17 ایڈوائزر تھے, ان میں کوئی 10 سال مجھ سے جونیئر تھا, مجھ سے سینئر تھا, ایک صاحب تو 6 مہینے پہلے وہ میرے چیئرمین ایف بی آر تھے. تو وہ سارے کے سارے میری 35 سال سے یہ ایک روٹین رہی ہے کہ میں جب صبح جاتا ہوں, صبح دفتر کے اوقات میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں, تھوڑا سا ترجمہ تفسیر, اور پھر اس میں حاضری بھی ہو جاتی ہے. اور میں جب پہلے دن گیا, وہ سارے کے سارے میں انٹر ہوتا ہوں, وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو میری گردن جھک جاتی ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا کل سارے کے سارے یہ جتنے 17 ایڈوائزر ہیں یہ میرے سینئر ہوا کرتے تھے, آج یہ میرے لیے کھڑے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ نے تو مجھے تو وہ کچھ دیا جو میں نے چاہا, بلکہ جو تصور بھی نہیں کیا اللہ نے اس مقام تک پہنچایا. مگر جو سکہ رائج الوقت ہے اس کے اندر جس دن آپ کے بیٹے نے آ کے کہا کہ بھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی, آپ کی ریٹائرمنٹ قریب آ گئی ہے, تو کی بنے گا, تو آپ کو اس دن کیا لگا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق آپ کامیاب آدمی ہیں, ناکام آدمی ہیں؟ اس وقت مجھے فیل ہوا تھا تھوڑا سا, مگر میں نے اسے کہا تھا, میں نے پھر آپ کو بتایا نا کہ 2 مہینے بعد وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے فون نہ آتا تو پھر اللہ خیر کرے, ویسے بھی گزارا چلنا تھا, مگر آنا تھا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رکھتے نہیں, ادھار نہیں رکھتے. یہ جو اتنی ریس میں ہم پڑ گئے ہیں, دیکھیے جائز طریقے سے کمانا, خواب دیکھنا, اگین ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک فیکٹری چھوڑ کے اگلی فیکٹری یہ سوچ کے لگانا, یا کوئی کاروبار اس لیے کرنا کہ اس سے 100 لوگوں کو روزگار پیدا ہوگا, وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ایک بات ہے. مگر جوڑتے چلے جانا اپنا, یہ معاشرہ کیوں اس جانب اتنا رواں دوسروں سے آگے جانے کا یہ دوڑ جو لگی ہوئی ہے, اس میں آ کے مادہ پرستی میں جب انسان الجھ جائے تو پھر نکلتا نہیں ہے, پھر وہ گنجلک ہوتی جاتی ہیں راہیں, اور اسی میں بندہ پریشان پھرتا ہے, اور اسی میں پھر چلا جاتا ہے. جی فاطمہ صاحبہ. بٹ صاحب نے کی کہنا ہے, بٹ صاحب سوچ رہے سن کہ میں 5 لاکھ کا پرس لینا ہے. تھوڑیاں گلاں سن کے جڑا انہاں کو کہنے میں 2200 کا بیچ کے نکلنا. یہ جی کڑی نے بیگ لیا ہوندا 5 لاکھ دا, 30 روپے دے پاپڑ وچ رکھے ہوندے, وہ بھی پاپڑ والے نے بحث کر کے لائے ہوندے نے. پچھلی گلی جو میں 9 روپے دے لے, تو میرے کو 30 لین دے.
जी फातिमा। जी डॉक्टर साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है, उसका नाम है मेरा कुछ सामान। तो हमारे पास ये जादुई पिटारा मौजूद है, आज देखते हैं वो आपको किसकी याद दिलाता है। देखो टैक्स तो बगैर केड़ी चीज है। मुझे याद आ गया कि तख्ती कैसे हम स्कूल में लिखा करते थे, तख्ती को धोना, फिर उस पर गाची लगानी और उस पर फिर खुशकती लिखना, ये सारा मतलब लिखने का फन जो है ना यहीं से, इस तख्ती से ही और उस अल्हम्दुलिल्लाह। जमाने में खुशखती की यानी कि खुशखती अच्छी हैंड राइटिंग की कितनी अहमियत थी। बहुत अहमियत होती थी। 2-2 घंटे ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਸੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ सुकानी फिर ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨੇ ਟੋਬਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਟੋਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਬਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ इस तरह की ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਗਏ। होया, बिल्कुल होया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। उस तो बाद फिर जाहिर है लड़ाई होनी सी। आसिफ साहब, आपको देख के वैसे लगता नहीं है कि आपकी भी कभी किसी से लड़ाई हुई होगी? ਉਹ ਕੀ ਪਏਗਾ ਬਟ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ हाँ जी। ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਚੰਡ ਮਾਰੇ 3 ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਡ ਹੀ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਦਰਦ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੌਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये लड़ाइयाँ होती रही हैं बचपन में भी और बाद में भी थोड़ी बहुत, मगर ज़्यादातर मैं अमन पसंद आदमी हूँ, तो ज़्यादातर सुलह के लिए सुलहजू आदमी हूँ ज़्यादातर। कई मरीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऐसा भी है जिन्हें अपने पैर ਤੇ ਆਪੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸਟ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। आंदे ने इस तरह के भी आंदे ने। Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब। आप वफाकी मोहतसिब हैं बराए टैक्स। प्रोग्राम के मुकाबले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। क्या है फातिमा साहबा प्रोग्राम किस पर ले? जी तो आसिफ साहब, अब हमारे सेगमेंट का नाम है पब्लिक सब जानती है। तो आज देखते हैं कि पब्लिक के पास कौन से सवाल हैं जो आपसे मजीद वो जानना चाह रहे हैं। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਫਿਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मस्ताना साहब, अब शहर भी जंगल से कम है, जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। ਉਹ ਹੋਸਟ ਨੇ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। जी आसिफ भाई, आपकी इतनी मसरूफियत रहती हैं, काम भी, लिखना भी, डॉक्टर भी, भाभी आपसे गिला शिकवा नहीं करती? और कहा हो आपसे कि मैं आपका एहतसाब करूंगी तो आपसे जवाब नहीं दिया जाएगा? नहीं, वो मेरा साथ देती हैं, मेरे हर काम में शामिल होती हैं। शादी आपकी मोहब्बत की थी? बस अरेंज शादी थी जी। ये बस जो है इसमें बहुत कुछ है। बस अरेंज शादी हुई, उसके बाद मोहब्बत भी हो गई, कितने अरसे बाद मोहब्बत हुई? फौरन नहीं हो गई। ਕਹੋ ਹਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ? नहीं नहीं, उनको पता है कि कहाँ है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अपने कुछ नहीं होता। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। गोलियां बस थोड़े वर्गे मरीजों ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੀਆਂ। डॉक्टर साहब, ये जो आपका प्रोफेशन है, ये जिम्मेदारियां आपकी रही ब्यूरोक्रेट की हैसियत से, इसमें हर तरह की जो अट्रैक्शंस हैं वो भी आती हैं रास्ते में। अट्रैक्शंस जो हैं वो ऑफ़र के तौर पे भी की जाती हैं, उसमें माली भी होती है, उसमें हर तरह की चैलेंजेस होते हैं, उसमें दबाव भी होते हैं। सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा आपकी सर्विस में? मुख्तलिफ में अदवार में मुख्तलिफ प्रॉब्लम रहे, प्रेशर भी आए और डराया भी गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक दफ़ा अज़म कर लेना तो आपकी खुशबू आपसे पहले ही पहुंच जाती है। मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा पहले से ही लोगों को पता चल जाता था
میں ملتان میں تھا جب 1994 میں، تو ہم نے ایک شوگر مل کے خلاف کیس بنایا، تو وہاں سے شوگر مل کا جو کرتا دھرتا تھا وہ کراچی سے آیا. ابھی میری نوکری کے ساتھ پہلا سال ہی تھا. کلیکٹر ہو گئے نا اس وقت؟ نہیں، اسسٹنٹ کلیکٹر. 94 کی بات ہے، ٹھیک، 30 سال پہلے کی. تو اس نے آ کے اس طرح کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی کہ جی ہاں آپ ابھی نوکری شروع ہوئی ہے، آپ نے یہ کیس بنا لیا ہے، تو ہم تو اس طریقے سے اس طرح نوازتے ہیں. تو مجھے جوان بھی تھا اور تازہ تازہ نوکری تھی، تو میں نے اس کو بڑا بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیا. تو انہوں نے پھر مینج کر کے وہ ریکارڈ جس بیس پہ جس ریکارڈ کے بیس پہ ہم نے کیس بنایا تھا، وہ انہوں نے ریکارڈ چوری کروا دیا. تو وہ میرے لیے پرابلم ہوا، مگر الحمدللہ آل اینڈ آل اگر دیکھا جائے تو ساری نوکری میں سموتھ سیلنگ رہی، کسی کو جرت نہیں ہوئی. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہوا تھا، ادروائز سب کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ہے کہ اس طرح کا نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو آپ کے جب پتہ چل جائے تو پھر کوئی جرت نہیں کرتا. اور پھر ارباب اختیار والے بھی وہ کم ہی تنگ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. 4 سال میں وفاقی ٹیکس محتسب کی حیثیت سے گورنمنٹوں کے خلاف فیصلے کیے، بڑے بڑے لوگوں کے خلاف فیصلے کیے، اور کبھی الحمدللہ کبھی کوئی اس طرح سامنا نہیں کرنا پڑا. لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ دل میں بھی رکھتے ہیں. بڑے افسر جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی میں اے سی آر کا سسٹم ہے. اے سی آر میری کئی دفعہ خراب ہوتے ہوتے بچی، مگر اللہ ہیو بین آلویز کائنڈ، وقت پہ پروموشن ہوئی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پاکستان، ذمہ داری تو سب کی ہے نا. آج پاکستان اگر جس موڑ پہ ہے معاشی حوالے سے، اس کی ذمہ داری ہم سبھی کی ہے نا. پاکستان جس طرح سے مختلف میدانوں میں پیچھے رہ گیا ہے، آپ کا کیا تجربہ ہے ایمانداری سے کہ بیوروکریسی ہے، سیاست ہے، دیگر جو ستون ہیں کسی بھی ریاست کے، اس میں عوام بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس کا کتنا اس میں قصور ہوا؟ دیکھیں، بیوروکریٹس کا سارا بیوروکریٹس بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے، ایک ستون ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو بیوروکریٹس چاہیں تو ملک آگے جا سکتا ہے، ملک ترقی کر سکتا ہے. سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا، اپنے جیسے کہتے ہیں اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا چاہیے. اگر سب مل کے ملک کی ترقی کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے کام کریں تو پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے. میں نے ساری دنیا میں جا کے دیکھا ہے، جو سہولتیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں نعمتیں دی ہیں، وہ کافی آپ بھی ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں. تو جو پاکستان کو اللہ نے مالا مال کیا ہے جن چیزوں سے، ذرائع سے، ریسورسز سے، اور ابھی دیکھا نا کہ جنگ ہوئی ہے اور کیسے پاکستان نے بھارت کو 3 دنوں میں دھول چٹائی. ہم ایران میں تھے 12 مئی کو، اور پھر تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ رہے. اسلامی ملکوں کے محتسبین کی کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہ سارے اسلامی ملک کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے اور بتاتے تھے کہ آپ مبارک، کانگریچولیشن اوور وکٹری اوور انڈیا. تو میں انہیں بڑی فخر سے بتاتا تھا کہ وی ڈیفیٹڈ دیم ان 3 days. تو الحمدللہ اچھا لگتا ہے جا کے. کتنے ممالک تھے؟ سارے اسلامی ممالک؟ 37 اسلامی ملک. کیا کیفیت تھی؟ کیا جذبات؟ بڑے خوش ہوتے تھے، بہت بتاتے تھے. اور پھر ایرانی خاص طور پہ جو تھے، ایرانیوں کے ساتھ تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ ایران ان دنوں ہم 1 مہینہ پہلے آ گئے تھے، تو وہ جنگ جب شروع ہوئی تو ایران نے بھی الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس دیا. تو یہ وہاں ایک یکجہتی کا منظر تھا. لگتا تھا کہ مسلمان ایک ہیں، اور مسلمان واقعی اگر اکٹھے ہو جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. کسی محکمے میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس محکمے کا بیوروکریٹ ذمہ دار ہوتا ہے یا سیاستدان اس سے غلط کام کراتا ہے، یا بیوروکریٹ اس کو مس گائیڈ کرتا ہے؟ دیکھیں، سیاستدان کو تو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، مگر بیوروکریسی پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن دیں، صحیح ڈائریکشن کے مطابق اپنے جو ان کے وزراء وغیرہ ہیں ان کو بھی صحیح معاملات سے صحیح طریقے گائیڈ کریں، آگاہ کریں. ہاں بالکل. اور میرا خیال ہے کہ اگر بتا دیا جائے نا کہ یہ ود ان دا باؤنڈز آف لا یہ پاسبل نہیں ہے، تو اگلے بھی سمجھ جاتے ہیں، اگلے بھی قدر کرتے ہیں. میں نے بہت سارے کیسز میں، ہم نے بڑے بڑے کیسز کو لیا. سویابین کے کنٹینر آئے ہوئے تھے، جہاز آئے ہوئے تھے،
تو وہ ہم نے جب اس کو دیکھا، اس سے پہلے یہ تھا کہ پتہ نہیں اس میں اتنے ارب روپے کا پیسے مانگے جا رہے ہیں، تو جب ہم نے اس کیس کو دیکھا، میں نے فیصلہ دیا، الحمدللہ اس فیصلے کی روشنی میں وہ جہاز جو تھے جس پہ اربوں روپے رشوت مانگی جا رہی تھی وہ اس کے بغیر ہی ریلیز ہو گئے. تو اس طرح یہ ہے کہ بیوروکریسی کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن دیں اور اپنے ایم این ایز کو، اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو بتائیں کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ اس چیز کی اجازت دیتا ہے، رول آف بزنس جو ہے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اگر بیوروکریٹ کھڑا ہو جائے یا رکاوٹ بن جائے تو وہ اس کو تبدیل ہی کر سکتے ہیں، آپ کام تو تبدیلی نہیں کر کروا سکتے سکتے ہیں، نا. کوئی بالکل کام تو نہیں کروا جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چلیں ہم ریشو میں نہ بھی جائیں مگر ایک بھاری ذمہ داری جو ہے وہ بیوروکریٹس پہ ہے. آف کورس بالکل ویری رائٹ. میرا بھی بڑا شوق ہے کہ میں بڑا افسر بنوں، میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، مگر کیا کروں میرا CSS کمپلیٹ نہیں ہو رہا. مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں جس سے میں بھی بڑا افسر بن جاؤں. وردی پا کے گھر ہی شیشے کے لوگ سوٹ کری جا اپنے آپ اس کے لیے بہت کٹن کاٹنا، کشت کاٹنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور پہلے تو آپ اپنی خیالات کو مجتمع کریں اور پڑھیں، محنت کریں. CSS کا ایگزام اس ملک میں میرا خیال ہے وہ ایگزام ہے جس میں کوئی سفارش وغیرہ نہیں چلتی. اس میں آج بھی ہمارے جیسے لوگ جو لو ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی آ کے CSS کرتے ہیں اور آفیسرز بنتے ہیں اور بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچ کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ملک کی خدمت کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بھی جو آپ کے جو خواب ہیں جائز، ایک مناسب گھر کے، گاڑی کے، ایک اچھی زندگی کے، وہ ضرور آپ پیش نظر رکھیں، مگر صرف یہ سوچنا کہ اچھا نہیں میں اس کے لیے کروں گا، میرے خیال میں یہ بھی کو بہت میں نہیں سمجھتا کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جی آپ یہ سوچیں کہ میں خدمت کروں گا اور اس کے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں ہیں مجھے بھی وہ ملیں گی، مگر صرف یہ سوچنا کہ گڈیاں ملن گیاں، گارڈز ملن گے. ہاں وہ جو یہ سوچ کے آتے ہیں تو وہ تو پھر اور ہی ہے نا، اور ہی طرف چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابا جی دی بڑی خواہش تھی کہ میں CSS کراں، پھر مطلب پورا پروٹوکول ہوئے، اگے ڈالے پچھے ڈالے پولیس دے وچ میں ابا جی ضمانت کراؤن ڈے میری کدھروں مینوں پھڑن ڈیا ہے، کدھروں مینوں پھڑن ڈیا ہے. جرم کروانا چاہتے تھے آپ سے؟ نہیں، مینوں جدوں میری اکھ کھلی تے ابا جی نے کہا اٹھو بیٹا فیکٹری چلو. Stay with us, کہیں نہیں جائیے گا. چھوڑے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے بلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سفر. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آصف بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. بیوروکریٹس کے جو کتھارسس ہیں اس کے اوپر پھر بڑی آگے کالمز لکھے جاتے ہیں اور بعد کا حکومتیں ہل جاتی ہیں. جی جی بالکل ریڈی ہیں؟ جی جی بالکل. چلیے شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے فاطمہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. آصف صاحب جو بک آپ کے پاس اس وقت موجود ہے اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتا دیں. یہ آصف بھائی آپ کی 29ویں کتاب ہے؟ یہ میری 29ویں کتاب ہے جی. یہ محتسب کی ڈائری ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے محتسب کے روز و شب کی داستان. تو گزشتہ 4 سال آلموسٹ ہونے کو ہیں، تو میں نے محتسب کی حیثیت سے جو کام کیا، صبح شام جو مصروفیت ہے ڈیلی کی ڈیلی، میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے میں ڈیلی کی ڈائری لکھتا ہوں. تو صبح شام، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک کی جو مصروفیات ہوتی تھی اسی دن میں قلم بند کر لیتا. تو اس میں کچھ اس قسم کے بھی راز ہیں جو بھی آپ کی جورسڈکشن تھی وہ سارا، جیسے شہاب صاحب کی، قدرت اللہ شہاب صاحب کی اس طرح بہت ساری باتیں ہیں. اچھا، اس کا ایک چیپٹر تو والد صاحب کے نام ہے. والد صاحب 2023 16 اگست ان کا انتقال ہوا. اور پھر کام کا پورا ایز اے محتسب جو کام کیا، ڈیلی میں کیسے کام کرتا ہوں اور کیسے اپنے نہیں، اس میں تفصیل ہے کس کس کا فون آیا، کس کس کی ریکویسٹ ہوئی، کس کس نے ڈرایا، کس کس نے کہا. اس میں ساری باتیں ہیں. اچھا ساری باتیں، اس میں بہت سارے، اس کا کس پارٹی سے بہت سارے تعلق تھا، قصے ہیں. ہاں جی. اچھا جی جی. اچھا. یہ جو سننے میں آتا ہے کہ آپ کے ہاں جو نسبتاً لو گریڈ کے افسرز ہوتے ہیں، گریڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی ارب پتی ہوتے ہیں، یہ درست ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ حرام کھانے والے چاہے لو گریڈ کے ہوں چاہے بڑے افسر ہوں، حرام تو حرام ہی ہے. سب نہیں، مگر مطلب جتنے ہیں اتنا ہی ہوتا ہے. پیسہ تو ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیسے کا لین دین ہے، مگر یہ ہے کہ بتدریج اب سسٹم جو ہے نا
बेहतर हो गए हैं, पेपरलेस एनवायरनमेंट हो गई है, पेपरलेस फेसलेस कंप्यूटर सिस्टम हो गया है, तो उसमें वो पहले जैसी बात नहीं है कि पहले जैसा बिल्कुल जो बगैर किसी अन्यवाह जिसे कहते थे, अन्यवाह काम जो चार होता लिख था। दिया, जो हाँ, चार जी, कर जी, दिया, वो तो नहीं। वो तो ऐसे नहीं है। डिजिटाइजेशन ने फायदा पहुंचाया है। डिजिटाइजेशन ने फायदा पहुंचाया है। यही वजह है, आपने महसूस किया होगा कि हमने देखा कि डिजिटाइजेशन के खिलाफ बाकायदा जैसे बहुत रेजिस्ट किया गया हमारे यहाँ। मैं महसूस करता हूँ एक सहाफ़ी की हैसियत से, और भी कुछ चीज़ों को मैंने करीब से देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे हल्के डिजिटाइजेशन के हक में नहीं है। जी, उसकी एक वजह ये भी होगी शायद ना। ये बिल्कुल, मगर उससे बहुत फर्क पड़ा। पहले वीबॉक्स सिस्टम था, फिर अब फेसलेस कंप्यूटर सिस्टम आ गया, तो उससे करप्शन कम जरूर हुई है। करप्शन कम हुई है। तो बढ़ते हम कैथारसिस की तरफ। कोई ऐसी चीज़ जिस पे ज़मीर आपको मलामत करता रहता हो, कि कचोके लगाता रहता हो, इंसान है ना, गलती हो जाती है कभी कि आसिफ महमूद जा, ये ज़िंदगी में इस मोड़ पे, इस मामले में गलती हो गई थी मुझसे। एट टाइम्स होता है, बाज़ का वक्ती तौर पे कोई गलती हुई है तो रिग्रेट उसका ज़रूर होता है, अदरवाइज़ वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ सेलिंग ही है लाइफ में। ठीक, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀਰਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੈਪੀਐਸਟ ਮੂਮੈਂਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ जब CSS का रिजल्ट आया था ना 7 जुलाई 1992 को, तो वो हैप्पीएस्ट मोमेंट था। ये फरमाइए, ज़िंदगी की सबसे तल्ख तरीन याद। तो उससे हीरवन की टिकट नहीं लभी। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਟੂਟਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਜਾ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ये फरमाइए बिटर मोमेंट। बिटर मोमेंट्स ये है कि बाज़ औक़ात जब गुस्सा आ जाता था तो वो फिर किसी के साथ होना, किसी के साथ ज़्यादती हो जानी, तो फ़ौरन ही मुझे तो एहसास हो जाता था। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक ही की थी कि ख़ासकर आपके जो मुलाजमीन हैं क्लास 4 के हैं, इनके साथ आपने बहुत मुशफ़क़ाना रवैया रखना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा तलखी भी हो जाती थी तो मैं थोड़ी देर बाद उन्हें बुला के तसल्ली करा दिया करता हूँ। तो ये है कि ज़िंदगी में इस तरह के मोमेंट्स आए हैं जब मेरे सीनियर अफसर ने मेरे साथ ज़्यादती की, बिला वजह तंग किया, बहुत सारे, मगर ये है ऑल इन ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इस सारे सफ़र में जो आपने कहा कि सीनियर अफसर ने या सीनियर अफसरान ने तंग किया या ज़्यादती की, आपका जो भी नुक्ता नज़र है, मगर उसमें कौन सी ऐसी बात, ऐसा जेस्चर, ऐसी बात जो गड़ के रह गई हो, आप आगे बढ़ गए हो, ACR भी ठीक हो गई हो, बाद में मामला सेटल हो गया हो, मगर उस बीच में कोई ऐसी बात हुई हो जो एक निशान सा रह जाता है, ताकि लोगों को एहसास हो कि इख्तलाफ में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो जिसकी चुभन जो है जा ना सके। वो तो चुभन नहीं जाती ना जी, जो लोग तंग करते हैं, बिला वजह तंग करते हैं और आपकी बिला वजह ACR ख़राब कर दी, आप काम भी आपने सही किया हो और आपको इस तरह के कमेंट्स दे दिए, तो वो तो यादें रहती हैं, वो तो चुभन भी रहती है और ऐसे लोग भूलते भी नहीं हैं। शाह जी मेरी भी जिंदगी की तलख याद है। अच्छा, वो क्या? मैं जो दुनिया च इंट्रोड्यूस होया ना, अच्छा एक गल सुना इंट्रोड्यूस की दात कबूल कर मेरी गल हाथ से छुपा लेनी नहीं, मैं दुनिया ते मतलब जो आया कोई शक नहीं, आप इंट्रोड्यूस ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜਤੀ वो ਦਿੰਦੇ। तख्तरीन याद है आप? ਹਾਂਜੀ, क्यों, वो तो मीठी होती है। ਮੈਨੂੰ ਤਰਕੋਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਫੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚਾ ਖਿਜਿਆ ਹੈ। ये फरमाइए कि डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। जी बिल्कुल, 16 अगस्त 2023
میں मां साहब का इंतकाल। हाँ जी, वहाँ से उनका इंतकाल हुआ, वो आलम बालग पे चले गए और वो ज़िंदगी का तल्ख तरीन सबसे उदास कर देने वाला लम्हा था। और किस तरीके से जब उनको हमने लिटाया और फिर उनको हमने सब ने भाइयों ने और भतीजों ने मिलके गुस्ल दिया, तो मैं उनके जिस्म पे देख रहा था और साबुन मल रहा था और मुझे याद आ रहा था कि इन हाथों ने कैसे मुझे, मतलब वालिद साहब ने मुझे चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया। उन्हीं हाथों को मैं जब देख रहा था तो वो हाथ उठ नहीं रहे थे। और फिर मैंने जब उनका जनाजा हुआ, फिर उन्होंने सब ने कहा कि आप ही जनाजा पढ़ाएंगे। और जनाजा पढ़ाते हुए जो मेरे जज्बात थे, वो जिस तरीके से मुझे वो 62 इयर्स जो उनकी मायत में गुजारे वो याद आ रहे थे। एक लम्हा याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने, मतलब है, एक लो हम्बल बैकग्राउंड से उठ के हम सबको लिखाया, पढ़ाया और हमें एक मुकाम तक पहुंचाया। और सरगोदा हज़रत इमाम मालिक ने कहा था कि हमारी हैसियत देखनी हो तो हमारे जनाजों से देखो। तो उस दिन जो जनाजगाह में जो थी जगह कम पड़ गई, ईदगाह में ले गए वालिद साहब को और उनकी बातें मुझे याद आती हैं। उनको किस तरीके से सुबह से शाम तक, वो सुबह उठा करते थे फजर से पहले और साइकिल उठाया, किसी के घर चले गए ट्यूशन पढ़ाने के लिए ताकि हमारे अखराजात वो पूरे कर सकें। वो मुझे याद आता है कि कैसे मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करता था और किस तरीके से पैसों की ज़रूरत होती थी। वालिद साहब को कहना, तो कभी तसव्वुर करना कि वालिद साहब इधर आ जाएंगे मेरे पास, तो मैंने देखना तो वालिद साहब सामने खड़े हुए हैं। वो कहते यार, मैंने कहा चलो आसिफ को मिल भी आऊँ और उसे पैसे भी दे आऊँ। और वालदा साहिबा हमारी बिल्कुल अनपढ़, कुरान पाक पढ़ी हुई, मगर कनात, इसार, जज्बा, हमदर्दी और शऊर और दानिश, जो मतलब आज भी मैं जाता हूँ ना, सुबह तैयार होके उनकी खिदमत में सलाम करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनके पाँव को दबाऊँ और उनका मसाज करूँ। और फिर वो कहती हैं जा पुत्र सत्तो खैरा, जा खैर नल जा तो खैर न ला। तो वो सुन के ऐसे लगता है जैसे ना फौरी तौर पे हिसार कायम हो गया आपके इर्द गिर्द। उन्हीं दुआओं के सहारे अल्लाह आज तक चला रहा है और अल्लाह ने वो इज़्ज़तें दी हैं, वो एहतराम दिया है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये फरमाइए कि माँ साहब किस मौके पे, वालिदैन तो हमेशा ही याद रहते हैं, मगर इंतकाल के बाद किस मौके पे आपको होता है ना कि ख़ास मोमेंट पे बहुत ही शिद्दत से आपको याद आया? एक लम्हा जो सबसे ज़्यादा जो अभी याद आ गई बात कि वालिद साहब जब मुझे हलाल इम्तियाज़ मिला, अल्हम्दुलिल्लाह 17 इम्तियाज़ 2016 में, जी हाँ, 2 और हलाल इम्तियाज़ 2021 में, तो वालिद साहब से अलवी साहब की, आरफ अलवी साहब की मुलाकात हुई। तो वालिद साहब को वो कहने लगे, हाथ मिलाया उनके कि मास्टर साहब आपने अपने बड़े बेटे की बड़ी अच्छी तरबियत की है। वालिद साहब इस बात को उम्र के आखिरी हिस्से तक याद करते रहे। तो मैं भी उन्हें याद कराता था। एक हफ़्ता पहले मैं आया सरगोदा, तो अगले हफ्ते उन्होंने चले जाना था, तो मैंने याद कराया। मैंने कहा अब्बा जी याद है कि आरफ अलवी साहब ने क्या कहा था? वो सीना तान के कहने लगे कि उसने कहा था, प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि आपने अपने बेटे की बड़ी अच्छी तरबियत की है। और वो लम्हा मेरे लिए, मेरा ख्याल है, ज़िंदगी का खुशगवार तरीन लम्हा था जब सदर पाकिस्तान और फिर बेटे ने कहा कि जब सारा शहर कहता था, सारा शहर कहता था। और बेटा ज़ैफ़ा जो माशाल्लाह डेंटिस्ट है, वो बता रहा था कि जब आप तमगा हलाल इम्तियाज़ लेने जा रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि 18 जून 2020 को जब हादसा हुआ तो आप ऑपरेशन थिएटर में थे, आपकी ज़िंदगी की भीख हम अल्लाह से, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ 2020 में एक्सीडेंट हुआ, इधर बहुत बड़ा बुरा एक्सीडेंट, बिल्कुल गाड़ियां आपस में टकरा गई, मेरी गाड़ी आगे से पीछे से पिचक गई। एक मौजज़ा था जो मैं गाड़ी से बाहर निकल आया। और उसके बाद फिर ऑपरेशन दर ऑपरेशन, फिर वेंटिलेटर पे रहना और कार्डियक शॉक। 4 मिनट के लिए मैं आई वाज ऑलमोस्ट डेड। अल्लाह ने दोबारा से CPR करके मुझे उन्होंने रिससिटेट किया, तो अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी। तो वो उन दिनों में फिर वालिद साहब कहने लगे, कहते यार जिस दिन तेरा हादसा हुआ ना,
تو میں نے اللہ سے ایک دعا کی کہ میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا آصف کے نیک کاموں کا واسطہ، تو جس طرح تو نے میرے کنوؤں کا ذکر کیا، انہوں نے میرے جو گھر بنائے تھے اس کا ذکر کیا، پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غار سے تو نے نکالا تھا، ایسے میرے بیٹے کو بھی زندگی بخش دے. اور واقعی پھر ان کی دعاؤں سے اللہ نے زندگی بخشی، اور اللہ نے مجھے ایک مطلب پہلے سے بڑھ کے خدمت خلق کرنے کی بھی توفیق دی، اور اللہ نے عہدے بھی پہلے سے بڑھ کے دیے. تو یہ ساری یادیں ہیں، یہ ساری باتیں ہیں جو یاد آتی ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کی نوکری لگ گئی، اس میں گاڑی بھی تھی، گھر بھی تھا، آپ 17ویں سے شروع کرتے نا آپ لوگ جب CSS کرتے، 17ویں گریڈ کے آپ آفیسر ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس جو اضافی وقت تھا وہ آپ ایک ڈاکٹری کا، ایک میڈیکل، آپ کئی کے پڑھے ہوئے تھے آپ، وہ وقت آپ نے اضافی لوگوں کی فری اس میں کیا، اس سے آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے تھے. آپ نے اس میں دلچسپی نہیں لی. بہت سارے آپ سماجی کام کر سکتے تھے، اس میں بھی کوئی اپنی تنخواہ ونخواہ یہ وہ رکھ سکتے تھے. جو میری معلومات ہے آپ نے ایسی نہیں رکھی، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ نے فری کیا. یہ کیسے ہم بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے پورے خطے میں ایک بات کہ پیسہ جنہ بھی ہوئے کاٹے، یہ ہم کیسے بتائیں کہ نہیں، ایک خاص وقت کی خاص مقدار کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ وقت اگر آپ کے پاس وقت بچ گیا کسی وجہ سے تو آپ کسی خیر کے کام میں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کو پیسہ اکٹھا کرنے میں لگائیں. جی یہ کیسے ہم کریں؟ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تو میں نے تو یہ سارے سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے سیکھے اور آپ کی باتوں سے سیکھے. آپ کی زندگی عملی نمونہ ہے، اور اس کا آپ جب پہلی وحی آتی ہے تو آپ پریشان ہو کے تشریف لاتے ہیں گھر. اماں خدیجہ یہی بات کرتی ہیں کہ سب سے کہ آپ غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ بے قصوں صلہ رحمی فرماتے ہیں، صلہ رحمی بے قصوں کو، فرمانے. یتیم سب کا سے خیال. زیادہ سوشل ویلفیئر کی بات وہ اماں خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی. آپ کی عبادت کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر یہ دوسروں کے جو کام آتے ہیں وہ ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اب اللہ نے پھر بالکل، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب بندہ توکل کر لیتا ہے اور ایک راہ متعین کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں کہ اگر کسی کے معاملات، دیکھیے کوئی شخص جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے معاملات نہیں پورے کر پا رہا تو ٹھیک ہے جو بھی وہ کام کرے، لیکن اگر کسی پہ اللہ کی اتنی مہربانی ہو گئی ہے کہ اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو سپیئر وقت بچا ہے، میں آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ وہ وقت خلق خدا کو دے دینا چاہیے. بالکل صحیح بات. یہ میں جو سمجھا آپ کی بات جو ہے، اور پھر میں کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس، تبھی پھر آپ اس پہ جی میں نے میرا تجربہ بھی ہے، پورے گزشتہ 30 سال لوگوں کی خدمت کرتے گزر گئے. تجربہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مخیر حضرات ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہے پیسے دینے میں اور عطیات دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے. یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آیا، کوئی بھی آئی، ہم نے اپیل کی تو لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے ہیں. کبھی عطیات کے ماشاءاللہ ہماری اس وقت 2 اسپتال چل رہے ہیں، 40 ڈسپنسریاں چل رہی ہیں، اور تھر پارکر میں روزانہ کی بنیاد پہ ہم اور اسی نام کے تحت کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے نام سے. تو وہ آپ اس کی چیئرمین ہیں اس وقت؟ جی میں ابھی تنظیمی طور پہ تو میرا نہیں تعلق، ابھی بچے چلا رہے ہیں، بچے اور دوسرے جو کولیگز ہیں. مگر میں پیٹرن جب آپ بچے کہہ رہے ہیں تو آپ کے بچے یا جو ادارے کے وہ؟ میرے بچے بھی ماشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں. حذیفہ جو ہے وہ ڈینٹسٹ ہے، وہاں ڈینٹل کلینک جو ہمارا علامہ اقبال ٹاؤن میں وہ چلاتا ہے. بیٹی میڈیکل کو بھی دیکھتی ہے، آج کل تو انگلینڈ گئی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ سارے اور اس سے آپ کی پوری فیملی کوئی معاوضہ نہیں لیتی؟ کوئی معاوضہ نہیں الحمدللہ. کسی اور کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز؟ کوئی پرکس اینڈ پریویلیج کچھ بھی نہیں؟ نہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں الحمدللہ. آپ کو پھر سلیوٹ ہی کیا جا سکتا ہے پھر. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. آپ پرائڈ ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ جتنی بھی گفتگو فرما رہے ہیں یہ بالکل اسی طرح سے درست ہوگی. الحمدللہ. لوگوں نے دیکھا بھی ہے. تھینک یو سو مچ آصف بھائی، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے، آپ سے دل کی باتیں ہوئی. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی زیادہ دل کی باتیں، اور ماشاءاللہ آپ سے قربت بھی بہت زیادہ ہے. آپ بھائی، چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اور اس طرح نیکی کی جو ترویج آپ کر رہے ہیں یہ آپ بھی کرتے ہیں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اور میں سمجھتا ہوں آپ اپنے ادارے کے لیے بھی، اپنے
جو بیوروکریسی ہے ہماری، آپ اس کا بھی ایک خوبصورت چہرہ ہیں، الحمدللہ۔ پاکستان کا بھی ایک آپ خوبصورت چہرہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اگین بہت بہت شکریہ آصف بھائی، بہت تھینک یو سو شکریہ. مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، واہ. آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا. تو بہت اچھی بات ہے آپ کے معاملات پورے ہو جائیں، مگر پورے ہو جائیں تو اچھی بات ہے. اگلی فیکٹری کا بھی سوچ سکتے ہیں، مزید پلاٹس کا بھی سوچ سکتے ہیں، پلازاز کا بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر سب کچھ پورا ہو ہی گیا ہے اور وقت بچ گیا ہے، آپ اتنے خوش قسمت ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس میں سے سب نہ صحیح جتنی ہمیں توفیق ہو اتنا وقت جو ہے وہ ہم خالق کی جو مخلوق ہے اس کی بہتری کو دے دیں. جیسا کہ آصف بھائی نے اپنی زندگی کا بیشتر اضافی وقت جو ہے وہ اس کی مخلوق کو دیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.